मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बरेलवी से शादी करते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैंने तो की नहीं है, मैंने बताया फिर ग्रीन चैनल में मेरी शादी हुई थी भाई। तो बात देवबंदी बरेलवी शिया उसकी अहले हदीस की नहीं है। बात यह है कि कोई भी शख्स, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, किसी के अकीदा शिरकिया होगा तो उससे निकाह जायज़ नहीं है, उसका ज़बीहा, उसका ज़बा करदा हलाल नहीं है, उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। 3 हकाम याद रख लें। जिसका 2 और 2 4 की तरह शिरकी अकीदा है ना, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, 3 हकाम शरीयत में है, उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, नमाज पढ़ ली नहीं होगी। नंबर 2, वो ज़बा करेगा जानवर तो उसका ज़बीहा हलाल नहीं होगा। नंबर 3, उससे निकाह करेंगे तो निकाह मुनक़िद नहीं होगा। तो ये कौन है जिसका अकीदा इस्लाम के किसी बुनियादी ज़रूरी अकीदे का इनकार करे? वो जैसे कादियानी है, ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, या कोई शख्स इस्लाम के अकीदे तौहीद का इनकार करता है साफ लफ्ज़ों में, मैं नबी को हाजिर नाजिर मानता हूँ, हर जगह मौजूद हैं, मैं नबी को आलिमुल गैब मानता हूँ, सब कुछ अल्लाह ने इल्म दिया है नबी के पास, मा काना व मा यकून, कोई चीज़ नबी से मख्फी नहीं है। ये शिरकी अकीदा है। नबी को मुख्तार कुल समझता हो कि अल्लाह ने आपको तमाम इख्तियारात दे दिए, आप जो चाहे कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियारात दे दिए, हालांकि अल्लाह कहते हैं मैंने इख्तियारात किसी को नहीं दिए। तो ये 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह बात करे, घुमाए फिराए नहीं। बाज लोग घुमाते फिराते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि नबी तो बशर थे, आप कह रहे हैं नूर थे, तो क्या इंसान नहीं थे? तो बाज लोग साफ कह देते हैं कि बशर थे। बशर नहीं थे, आप नूर थे, इंसान की शक्ल थी, असल में आप नूर थे। तो ये अकीदा काफिराना है, क्योंकि आप कुरान की वाज़ेह आयतों का इनकार कर रहे हैं आप। लेकिन बाज लोग तावील करते हैं, कहते हैं नहीं एक्चुअली वो इस लिहाज से नूर थे कि वो हिदायत का नूर थे। वो तो ठीक है, हम भी कहते हैं हिदायत का नूर थे, लेकिन इंसान तो थे ना, बशर तो थे ना। आपके वालिद थे अब्दुल्ला, आपकी वालदा थी आमना, और जो आज भी सैयद हैं वो भी बशर हैं, सारे गोश्त पोश के बने हुए इंसान हैं। तो जो तावील करता है, तावील वाला नहीं, 2 टोक लफ्जों में इनकार करेगा ना, नबी को हाजिर नाजिर कहेगा, मुश्किल कुशा कहेगा, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये मौलवी नहीं फतवे लगा के दायरा इस्लाम से खारिज करते, मौलवी बता देते हैं कि ये हो चुका है। लोग कहते हैं मौलवी ठेकेदार बने हुए दायरा इस्लाम से खारिज करने का। मौलवी ठेकेदार नहीं बने हुए, जो बेचारा हो जाता है मौलवी उसके बारे में रिपोर्ट पेश कर देते हैं कि ये क्या हो गया है, हो गया है। अच्छा, बाज लोग यहां कहते हैं हम कौन होते हैं किसी को काफिर कहने वाले? कुछ ब्रॉड माइंडेड किस्म के स्कॉलर ऐसे भी मार्केट में आ गए हैं कि हम कौन होते हैं भाई ये फैसला करने वाले, ये तो क़यामत में अल्लाह फैसला करेगा। अल्लाह क़यामत में भी करेगा, अल्लाह ने दुनिया में भी फैसला कर दिया है। अल्लाह ने दुनिया में भी बता दिया है, कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तालीमात है कि कौन मुस्लिम है और कौन काफिर है। लिहाजा ये फैसला कि हम कौन होते हैं, हम वाकई नहीं होते, लेकिन अल्लाह तो होता है ना कि फैसला करने वाला। तो जो अल्लाह ने फैसला किया वो हम पब्लिक को बता देते हैं कि ये दलील है और ये अल्लाह का फैसला है। हाँ, दलील गलत तो फिर आप कहें कि यार दलील सही नहीं दे रहे आप, तो ये बिल्कुल गलत है। हम वाकई किसी को काफिर कहने वाले नहीं होते, लेकिन अल्लाह तो होता है ना। तो अल्लाह रसूल ने जिसको काफिर कहा हो, हम उसको काफिर बता देते हैं, बनाते। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है काफिर बनाने की, कोशिश हमारी यही होती है कि मुसलमान बनाए हम। जो हो जाता है उसको बताते हैं भाई इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। जब बाज लोग क्या करते हैं कि ब्रॉड माइंडेड इतने बनते हैं कि किसी को काफिर ना कहो, किसी को गैर मुस्लिम ना कहो। ठीक है, काफिर का लफ्ज जरा सख्त है तो आप गैर मुस्लिम कह दें। जब गैर मुस्लिम को भी आप काफिर कहते हैं ना तो उसको चिढ़ होती है इससे। तो किसी को हमें तंज करना तो शरीयत में पसंदीदा नहीं है ना, तो उसके लिए आप उसको काफिर ना कहें, गैर मुस्लिम कह दें। ये हल्का लफ्ज है, उस पे वो तो खुद मानता है कि मैं मुस्लिम थोड़ी हूं। ये एक अलग बात है कि हम काफिर को काफिर के बजाय हम क्या कहेंगे, एक अदब तमीज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, भाई ये गैर मुस्लिम है। जैसे कुरान ने भी अहले किताब को अहले किताब कहा, एक रिस्पेक्ट दी ना उनको, लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये मुस्लिम है, ये तो नहीं कहा ना। इतनी रिस्पेक्ट थोड़ी देनी है कि हम अफोर्ड ही ना कर सकें। भाई आप प्यार से किसी को बेटा कह दो, उसने कहा नादरा में भी मेरा नाम डाल दो, आपने कहा भाई इतनी रिस्पेक्ट दूंगा जो मैं अफोर्ड, हाँ इतनी नहीं होती कि आपको सगे बच्चों में और महल्ले के बच्चों में फर्क ही खत्म हो जाए। ऐसा तो अपने बच्चों के साथ तो ही नहीं है। तो अल्लाह ने इस्लाम का एक दायरा रखा है, अगर आप हर शख्स को उस इस्लाम के दायरे में ले आओगे तो मुस्लिम गैर मुस्लिम की जो बाउंड्री है वो क्या हो जाएगी, खत्म। और अल्लाह ये बाउंड्री को कायम रखा है, क़यामत तक रहेगी। ये फर्क है अल्लाह के यहाँ, इसमें इसके शरीय हकाम है। तो गैर मुस्लिम
کا ذبیحہ حلال نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے, غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے, اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہیں کہ ان کو اللہ نے 2 پروٹوکول دے دیے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں, ان کے مرد سے نہیں ہو سکتا. نمبر 2, وہ جب جانور ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لیے. یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا. مسلمانوں میں کوئی مشرک ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا, اس کی کوئی دلیل نہیں, کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے نا, توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے. ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا, اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا, ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے, تو یہ بڑا مجرم ہے. اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے, مرتد کے حکم میں ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں. تو براڈ مائنڈڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں. ہمارے ابا کا ملفوظ ہے یہ. وہ ہوا یہ تھا کہ ایک انٹی آگے نا ہمارے گھر میں بیٹھی رہتی تھی 24 گھنٹے, ہماری والدہ کی دوست بن گئی تھی وہ. اب میری والدہ کی طبیعت میں سخاوت تھی, کھلاتی پلاتی بہت تھی, قرضے لے لے کے کھلاتی تھی. جب انتقال ہوا تو ٹھیک ٹھاک قرضہ والدہ پہ چڑھا ہوا تھا, تو ان کی عادت تھی بس قرضے لے لے کے کھلاتے رہو. جو پیسے مانگنے آ رہے ان کو پیسے دے دیتی تھی. خرچہ کس کا ہو رہا تھا؟ ابا کا. ٹھیک ہے, ابا کو ڈاکے یار اپنے خرچے پہ, چلو سخاوت اچھی ہوتی ہے. والدہ کے پاس اپنا خرچہ بھی ہوتا تھا, اس میں بھی کرتی تھی. تو اب کیا ہوتا تھا, ایک انٹی آگے ہمارے گھر میں بیٹھ گئی, وہ جا ہی نہیں رہی, ان کے مزے لگ گئے کہ یار فری پھوکڑ کا کھانا بھی آ رہا ہے, فری پھوکڑ کا. تو ہماری والدہ بھی پھر بڑی گپ شپ والی تھی, تو ابا نے 2-3 دن تو برداشت کیا. اس کے بعد ہمارے ابا ہماری والدہ کو لے کے بیٹھے, بولا بھائی انٹی کیا لگتی ہے آپ کی, 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی گھر میں آؤ یہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو ان کو بولو پتلی گلی سے نکلو بھائی, اپنے گھر جاؤ, یہ کوئی گھر بار نہیں ہے کیا؟ والدہ نے کہا اصل میں دیکھوں میں ان کو اب کیسے بولوں کہ آپ چلی جائیں, اب یہ آ جاتی ہے بیچاری, میں کیسے منع کروں. اس وقت میرے والد صاحب نے کہا بھائی وہ ہمیں نصیحت یاد رہ گئی, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں. آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے, سارے محلے والے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے جی, کہ مفتی صاحب تو کبھی نو کرتے ہی نہیں ہے نا, بھگاتے ہی نہیں ہے. اور نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. کہ آپ نے مسافہ کرنا بھی چھوڑ دیا, دور سے جا رہا ہے تو آپ گالیاں دینا شروع کر دی, آپ نے دفع ہو یہاں سے, تاکہ آئے نہیں قریب آپ کے. تو یہ میرے والد صاحب کے بڑے, اور والد صاحب تھے بھی پریکٹیکلی ایسے ہی تھے وہ, یعنی وہ عملی زندگی میں بھی اسی طرح ہی تھے. نہ اتنے میٹھے بنے کہ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا, نہ اتنے کڑوے بنے کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے, کہ نفرت کرنا شروع کر دی. تو یہاں بھی مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہے بھائی, کہ ہم غیر مسلم کے معاملے میں نہ اتنے میٹھے بنیں گے کہ غیر مسلم کو بھی مسلم کہنا شروع کر دیں ہم, اور ہم کہیں جو شخص بھی اسلام کی طرف نسبت کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کرے, ہم براڈ مائنڈڈ بنے. کوئی بات نہیں یار, انکار ہی کیا ہے نا, اللہ خود پوچھ لے گا, یہ ہمارا مسلم بھائی ہے. کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, مختار کل ہیں, مشکل کشا ہیں, کہ نہیں یار ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اس کا مطلب آپ اتنے میٹھے بن گئے ہو کہ اب لوگ آپ کو کھانا, اور آپ کو نہیں کھائیں گے, اسلام کو کھانا شروع کر دیں گے. توحید اور غیر توحید میں فرق کیا ہو جائے گا؟ ختم. جب سب کے پیچھے نماز ہوگی تو کل پھر اتنے براڈ مائنڈڈ بنیں گے کہ ہندو بھی مسجد بنا کے کھڑا ہو جائے گا. ہندو کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو عیسائی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو یہودی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تھوڑے دنوں میں مسجد اور مندر کے نام چینج ہو جائیں گے. مسجد کو لوگ پیار سے مندر کہیں گے, مندر کو لوگ پیار سے کیا کہیں گے؟ مسجد کہیں گے. یار ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. جب علماء کہیں گے نا, کہتے ہیں نہیں براڈ مائنڈڈ بنو. تو یہ براڈ مائنڈڈ, دیکھو انگریز جو براڈ مائنڈڈ آج بنا ہوا نا, ابا لیس ہو گیا. براڈ مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے وہ نا, تو اتنی جلدی نہیں ہوا ہے. شروع میں انہوں نے کیا کہا, پردے کو ختم کیا اپنی سوسائٹی سے. پھر انہوں نے نکاح کے نظام کو ختم کیا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم آیا. پھر ہوتے ہوتے ابا مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو گئے. پھر اتنے براڈ مائنڈڈ بنے کہ لڑکی لڑکے کا فرق ختم, ہومو سیکچولیٹی کو, LGBT کے بعد Q آیا, پھر Q کے بعد بھی اتنی چیزیں آ گئی ہیں نا, پوری حروف تہجی انگلش کی ختم ہو جائے گی.
LGBT کا مطلب لیسبین اور یہ گائے ہے اور یہ فلانا ہے تو ڈمکانا ہے. تو اتنی قسم کی فیلنگز مارکیٹ میں آ گئی, ہر فیلنگ کو انہوں نے ایک الگ الفابیٹ کا نام دے دیا. تو زیڈ تک پہنچ جائیں گے یہ, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ براڈ مائنڈیڈ. تو مذہب کی بھی ایک میرے بھائی باؤنڈری ہے, اس سے آگے جانے نہ اس میں اتنے کڑوے بنے کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ آپ لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیں. جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تقریر سچی مچی کی بتا رہا ہوں, پرانی بات ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے جا کے اس مولوی صاحب سے جلسے کے بعد پوچھا, مولوی صاحب یہ فتویٰ تو مارکیٹ میں نیا ہے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا اس کے اوپر, میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا تاکہ لوگ ٹی وی سے بچیں. تو احتیاطاً تو کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے, لگایا تھوڑی جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کی باتوں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرک ہے, لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے, بھائی ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو. تو اسلام کہتا ہے اچھے مطلب کو ترجیح دو آپ. یعنی کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں, ایک مطلب سے لگتا ہو کہ یہ مسلم ہے, 99 مطلب سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے, تو ایک جو اچھا مطلب ہے نا آپ نے اس کو ترجیح دے کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حتی الامکان تعویل کرنی ہے اس کی. تو احتیاطاً کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے, احتیاطاً کفر کا فتویٰ دیا نہیں جاتا, تعویل کی جاتی ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی تعویل کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں. آپ تعویل کر رہے ہو, سامنے والا کہہ رہا ہے میں خود اس تعویل کو نہیں مانتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں, جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیار دی ہیں. ہم اب کفر کا فتوے سے بچانے کے لیے ان کی تعویل کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تک, یا اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے. تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو نا, تو شاید یہ مطلب ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے, ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے. تو اب کیا تعویل کرے گا؟ اب اللہ ہی تعویل کے اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے نا. اللہ نے کہا ڈائریکٹ کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. لیکن ہم گھما پھرا کے اس کو شرک سے بچانے کے لیے بہت تعویل کریں. اگلا کہے نہیں بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو, میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکارو گے, نبی وہیں سے یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے, اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیے ہوئے, آپ جو چاہیں اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں, لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے. اب اس کا کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو دائرہ اسلام میں لانے کا شوق ہے تو پھر تو عیسائی بھی دائرہ اسلام میں. عیسائی توحید کا لفظی طور پہ منکر نہیں ہے, نبوت کا منکر ہے, جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے. تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو چاہے پیغمبر کو کرو, اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں؟ برابر کے مجرم ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اس لیے اتنا براڈ مائنڈڈ بھی نہ بنے کہ آپ نے ہر دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روئے زمین اس میں آ گئی ہے, تو فرق ہی ختم ہو گیا. اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج. لیکن ایک دائرہ ہے, اس کے فقہی حکام ہیں, تو اس کے پیچھے نماز, غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے. اگر امام کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کشائیں حاجت روائیں, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ غیر مسلم کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا, تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو. یہ براڈ مائنڈڈ ہے. ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, وہاں جا رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی, ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے, تو پبلک پکڑ کے کوٹ دے گی تمہیں. پبلک کیا کرے گی؟ پکڑ کے کوٹ دے گی. اور پھر آپ کو حق پرستی کا بھی شوق ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہاں امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے, کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ شرکیہ ہے, یہاں فتنہ پھیلے گا. تو بھائی چھوڑ دے, اپنی نماز پڑھ, پتلی گلی سے نکل, تو کیا ٹھیک کرے گا کیا عقیدہ کسی کا آگے؟ اچھا میرے بھائی, اور سارے بریلوی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ صاف لفظوں میں شرک کرتے ہوں. یہ ہمارا تجربہ مشاہدہ ہے. بریلویوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, معتدل بھی ہیں اور غالی بھی ہیں. تو معتدل بھی ہیں ان میں بہت سے علماء. ہماری چونکہ اب جب مشہور ہوئے ہیں تو بہت سے علماء سے بات چیت بھی ہوئی ہے, تو وہ اس طرح کے نہیں ہے جس طرح لوگوں نے فرض کر لیا کہ وہ سارے ہی مشرک ہوں گے یا ساروں کا عقیدہ شرکیہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. ان میں بہت سے پڑھے لکھے ہیں, وہ شرکی عقیدوں کو نہیں مانتے. وہ
اچھا بہت ہاں یوٹیوب پہ بھی آ رہے ہیں, میں نام لوں گا تو فائدہ نہیں ہے, بہت سارے ایسے ہیں جو میں خود ان کی بعض دفعہ کوئی اسپیچ آتی ہے مجھے لگتا ہے بڑے اللہ نے ان کو علم دیا ہے اور بڑی زبردست بات کر رہے ہیں, لیکن ان میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھل کے بتا نہیں سکتے اس عقیدہ توحید کو, ان کی عوام ان کو پکڑ کے کوٹے گی. جیسے اہل حدیث علماء میں بعض علماء ایسے ہیں جن کا عقیدہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, لیکن وہ کھل کے بتا نہیں سکتے, جیسے حافظ زبیر علی زئی تھے, کھل کے نہیں بتا سکتے تھے وہ, کیونکہ اتنے انہوں نے فتوے دے دے کے 3 طلاقوں کو ایک کر کے کیا ہے نا کہ وہ پھر اب اتنا زیادہ آپ آگے جا چکے ہیں ایکسٹریم لیول پہ, اب ریورس واپسی کا دروازہ بند کر لیا, تو اس لیے ایکسٹریم پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا نا. تو اب یہاں بھی ایسے ہی ہے, بعض بریلوی علماء ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب بھی تو بولتے تھے نا, یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے ربیع الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کہاں خود اس کی مخالفت کرتے تھے وہ تو. لیکن بعض ان کے اسکالرز ایسے ہیں کہ اب ان کو پتا ہے ہم نے ذرا کھل کے بات کی تو پبلک نہیں چھوڑے گی, ہم شروع سے ہی ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں. ایک بریلوی امام نے بتایا, بیچارے کے دل کی بات تھی, کہنے لگا یار یہ دیوبندیوں کے بڑے مزے ہیں بھائی. ہمارے دوست نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار امام آتا ہے فرض پڑھا کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے, سنتیں گھر جا کے پڑھتا ہے, اس کی مرضی وہاں پڑھے یا گھر جا کے پڑھے. کہہ رہے ہم نے لوگوں کو ڈال دیا کہ پہلے فرض کے بعد ایک لمبی دعا پہلے ہوگی, پھر سنتوں کے بعد ایک الگ لمبی دعا ہوگی, تو ہمیں تنخواہ وہی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو ملتی ہے. ذمہ داری ہماری دیکھو, فرض کے بعد ہمیں پہلے لمبی دعا, اس میں غفار بھائی کا نام, یا اللہ یہ پنکھا وسیم نے لگایا اس کی مغفرت فرما دے, اپنے ابا کے لیے وسیم نے لگوایا, غفار بھائی نے یہ والا پنکھا لگوایا ان کی سال ثواب کے لیے, پھر یہ ثواب بھی دیکھو آج کل بعض ائمہ کہاں کہاں پہنچاتے ہیں. ثواب جب پہنچاتے ہیں اللہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی اور جو ہم نے روزہ رکھا, ہم نے تلاوت کی, اس کا ثواب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, تمام پیغمبروں, آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, غفار بھائی اور ان کے والدین, اور وسیم بھائی جنہوں نے پنکھا لگایا ان کے والدین, اور یا اللہ یہ تمام جتنے بھی لوگوں نے ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کیا, یا اللہ تمام کے مرحومین مرحومات اور پتہ نہیں مغفورین مغفورات, اور مرد اور خواتین, اور جو زندہ ہیں اور جو آ چکے جو آئیں گے, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ثواب پہنچایا جاتا ہے. میں نے دیکھا بعض ائمہ کو نا اتنی تفصیل سے ثواب پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بھائی, ایک ہی دفعہ پہنچا سکتا ہے آدمی کے پاس, دوبارہ ایسا ثواب گھر گھر دستک دے کے پہنچانے کا جو ثواب کا انتظام ہے نا, ایسا لگتا ہے ثواب شاپر میں ڈال کے جتنے بھی مرحومین ہیں الگ الگ ہر ایک کی قبر پہ نوک کر کے اس کو پہنچایا جا رہا ہے. تو بھائی اتنی ڈیٹیل سے ثواب پہنچانے کی ضرورت ہمیں, دیکھو ہم کیسے ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں نا. فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں, فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے, فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ جو عربی مستند کتاب میں ہے, اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں, نہ امام حنیفہ سے منقول, نہ امام شافعی سے. ظاہر ہے ان سے اس لیے منقول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز, ائمہ مجتہدین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا, ہمارے لیے بہت آسانی, ہم تو اللہم انت السلام پڑھا, نکل لیے پتلی گلی سے, جا کے انڈے چیک کیے مرغیوں کے, بھائی چوزا کتنا نکلا ہے, پھر اس کے بعد جا کے سنتیں پڑھ لی. کوئی سنتیں بھی ہم پہ فوراً مسلط نہیں ہوتی, گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آزاد ہو گئے. کسی دن موڈ ہوا دعا کا تو لمبی دعا بھی کرا دی, یہ بھی کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ دعا کرانا. موڈ ہوا تو آج موڈ ہے بھائی آج کیا کرا, تو چلو یار لمبی دعا ہو جائے. لیکن جو گرین چینل والے بیچارے, وہ ائمہ کی اندر کی دل کی کیفیت میں بتا رہا ہوں. میرا بیان سن کے ہو سکتا ہے ہمارے گرین چینل والے بھائی میری مخالفت کریں, لیکن ائمہ کہیں گے مفتی صاحب دل کی آپ نے بات شیئر کر دی ہے. یہ بیچارے اتنے پریشانی میں ہوتے ہیں, تنخواہ دیوبندیوں والی ملتی ہے لیکن ذمہ داری کتنی. امام پہلے سے آگے بیٹھے گا مسلح پہ, ہم تو جب ٹائم ہوتا ہے نا ٹھک کر کے اسٹائل سے آتے ہیں مسلح پہ کھڑے ہوئے, اس سے پہلے مسلح کو ہم پابند نہیں ہوتے, آتے ہیں. اور سنت بھی یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت میں اپنے حجرے سے تشریف لاتے تھے. ہمارے جو بیچارے گرین چینل والے بھائی ہیں ان میں امام آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھے گا مسلح پہ, بڑی تمیز سے بیٹھ جائے گا وہ, بالکل بسم اللہ صلو علی الحبیب, بڑی تمیز سے بیٹھے گا وہ. میں بیچارے اماموں کی عکاسی کر رہا ہوں دل کی. وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے آج پہلی دفعہ ہمارے حقوق پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے, تو بیٹھ جائیں گے. پھر وہ اقامت ہوگی تو تمیز سے امام صاحب بیٹھے رہیں گے. حی علی الصلاۃ سے پہلے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, تو اس سے پہلے امام بیٹھا ہوا ہوگا نا, تو یہ ذمہ داری اس کی الگ سے امام کو کوئی چارجز کوئی پیسے تنخواہ نہیں ملتی. پھر جب
اقامت ہوگی، پھر نماز ہوگی، پھر اس کے بعد امام صاحب نے دعا کروانی ہے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے، یا اللہ فلانا کو مغفرت، فلانے کی پنکھا ونکھا، بہت بہت زبردست پروگرام چلتا ہے بھائی، چھوٹا موٹا نہیں چلتا. اس کے بعد پھر امام پابند ہے، وہیں سنتیں پڑھے، وہ وہیں سنتیں پڑھے گا. اور جلدی بھی نہیں پڑھ سکتے اتنی اسپیڈ جتنی پبلک کی اسپیڈ ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو پہلے فارغ ہو گئے تو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، ابھی دوبارہ دعا ہوگی، پھر وہ لمبی چوڑی دعا، پھر اس میں ان اللہ و ملائکتہ والی آیت بھی لازمی پڑھنی ہے، پھر وہ اس کے بعد درود شریف میں جو آتا ہے پھر سب درود شریف، تو بہت لمبا حساب کتاب چلتا ہے. اس کے بعد امام صاحب کی چھٹی ہوتی ہے، اور پھر امام کا کام ہر تیجے میں جانا، 40 میں بھی جانا، یہ سب چیزیں بھی. پھر نماز جنازہ بھی ہماری کتنی ہلکی پھلکی نماز جنازہ ہے، ادھر جنازہ آیا ہم نے 4 تکبیرات کہیں، فارغ ہو گئے. پھر ہماری مرضی، ہمیں کندھا دیں نہ دیں، کندھا دینا ثواب ہے، دے دیتے ہیں اکثر، پوری زندگی پڑی ہے اس کے لیے، دعا کرتے رہو. ان کے ہاں جنازہ بھی بڑا لمبا ہے، جنازہ ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ سے دعا ہوگی، وہ دعا بھی جہری ہوتی ہے، اس میں پورا میت کے لیے آپ نے وہ. تو بیچارے جو بریلوی امام ہے نا، ان کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے بھائی، ان کی تنخواہ ڈبل کر دو. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یا تو تنخواہ بڑھاؤ، یا امام کو چاہیے ہڑتال کریں. ہم اسٹائل ہمارا، ہمیں تنخواہ دیوبندی والی دی جا رہی ہے، ذمہ داری ہم پہ ڈبل ڈالی جائے، یا تو تنخواہ ڈبل کرو یا پھر ذمہ داریاں ختم کرو. تو یہ دیکھنا، یہ میرا مقصد کسی مسلک کی توہین نہیں ہے، میرا مقصد ہے ریلوی اماموں کے حق میں آواز اٹھانا کیونکہ بیچارے بہت قسمہ پرسی میں ہوتے. دیوبندیوں کے اس لحاظ سے بڑے مزے ہیں بھائی، بہت مزے ہیں، آئیں گے آرام سے تمیز سے نماز پڑھائی پتلی گلی سے نکل. پھر جمعے کو ان کے اور لمبے پروگرام چلتے ہیں، جمعہ بہت لمبا ہوتا ہے ان کا، اور بھی الگ الگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں.